अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको हमारे नॉवेल्स पसंद आ रहे होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या सुनना चाहते हैं। आज का नॉवल बड़े भाई साहब, अज़ मुंशी प्रेमचंद। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे अहम मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस इमारत की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। साल का काम 2 साल में करते ताकि इमारत पुख्ता हो जाए। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी, वो 14 साल के थे। इन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और पैदाइशी हक था, और मेरी सादतमंदी इसी में थी कि इनके हुक्म को कानून समझूं। वो बड़े मेहनती वाक़या हुए थे। हर वक्त किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम को 10-20 बार लिख जाते। कभी एक शेर को 10-20 बार खुशखत हरूफ में नकल करते। कभी ऐसी इबारतें लिखते जिनमें कोई रब्त ना होता, ना कोई मायनी। मसलन एक बार इनकी कॉपी पे मैंने ये इबारत देखी: स्पेशल, आईना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्री जत राधे श्याम। 1 घंटे तक। इसके बाद एक इंसान की शक्ल थी। मैंने हर चंद कोशिश की कि इस इबारत में कोई मायने निकालूं, लेकिन नाकाम रहा, और इनसे पूछने की भी हिम्मत ना पड़ी। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं जमात में। इनकी तहरीर समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना बारे खातिर था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या था। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर पीछे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर मोटर का लुत्फ़ उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब की सूरत देखकर रूह फना हो जाती और सारा मज़ा किरकिरा हो जाता। पहला सवाल होता, कहाँ थे? इसका जवाब खामोशी के सिवा मेरे पास कुछ ना होता। ना जाने मेरी ज़ुबान से ये क्यों ना निकलता कि ज़रा बाहर खेलने गया था। मेरी खामोशी इतराफ़े गुनाह समझी जाती, और भाई साहब बुजुर्गाना मोहब्बत और तंदी से मिले हुए लहजे में कहते, इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। इस तरह अंग्रेज़ी आती तो सभी पढ़ लेते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर अंग्रेज़ी आती है। और मैं कहता हूँ, तुम कितने कोड़ मग़ज़ हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी अकल का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मैं कभी जाता नहीं हूँ। रोज़ क्रिकेट और हॉकी के मैचेस होते हैं, करीब नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। इस पर 2-2, 3-3 साल एक दर्जे में पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम यूँ खेल कूद कर वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे 2 ही 3 साल लग देते हैं, तुम तो सारी ज़िंदगी इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये फटकार सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? भाई साहब को नसीहत के फ़न में कमाल था। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़ मेहनत करने की ताकत मैं अपने अंदर ना पाता, और ज़रा देर के लिए मुझ पर मायूसी आ जाती, और मैं सोचता क्यों ना घर ही चला जाऊं। जो काम मेरे बोते के बाहर, इसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं। इसके साथ ही आइंदा से खूब जी लगाकर पढ़ने का भी इरादा कर लेता। टाइम टेबल बनाता, सुबह उठता, मुंह धोकर नाश्ता करता, फिर अंग्रेज़ी का मुताला 7 से 8 तक, हिसाब 8 से 9 तक, तारीख 9 से 9:30 तक, खाना खाकर स्कूल जाना, 3:30 बजे स्कूल से वापस आना, आधे घंटे तक का आराम, 5 तक जोग्राफिया और नक्शा, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा आराम, 6 से 7:30 तक अंग्रेज़ी कंपोजिशन, फिर खाना खाकर 8 से 9 तक अंग्रेज़ी, 9 से 10 तक उर्दू, 10 से 11 तक मुतफ़िक मज़ामीन। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात थी, इस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से इसकी खिलाफ वर्जी शुरू हो जाती। मैदान की वो फरहत अंगेज़ हवा, वो दिल आवेज़ हरियाली, वो पुरलुत्फ़ आज़ादी मुझे इज़्तिरारी तौर पर खींच ले जाती, और भाई साहब को नसीहत और वसीहत का मौका मिल जाता।
میں ان کے سائے سے بھی بھاگتا، ان کی نگاہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا، کمرے میں اس طرح دبے پاؤں آتا کہ انہیں خبر نہ ہو۔ ان کی نظر میری جانب اٹھی اور میری روح فنا ہوئی۔ ہمیشہ سر پر ایک برہنہ شمشیر سی لٹکی معلوم ہوتی، کتابوں سے نفرت سی ہو جاتی تھی۔ سالانہ امتحان ہوا، بھائی صاحب فیل ہو گئے اور میں پاس ہو گیا اور درجے میں اول آیا۔ میرے اور ان کے درمیان صرف 2 درجوں کا تفاوت رہ گیا۔ جی میں آیا بھائی کو آڑے ہاتھوں لوں۔ آپ کی وہ شبانہ روز کی دیدہ ریزی کہاں گئی؟ مجھے دیکھیے مزے سے کھیلتا رہا اور درجے میں اول ہوں۔ لیکن وہ اس قدر پژمردہ اور شکستہ خاطر تھے کہ مجھے ان سے رحم دلی ہوئی اور ان کے زخم پر نمک چھڑکنے کا خیال ہی شرمناک محسوس ہوا۔ ہاں، اب مجھے اپنے اوپر کچھ اعتماد پیدا ہوا اور بھائی صاحب کا وہ روب مجھ پر نہ رہا۔ آزادی سے کھیل کود میں شریک ہونے لگا۔ دل مضبوط تھا کہ اگر انہوں نے پھر فصیحت کی تو صاف صاف کہہ دوں گا، آپ نے اپنا خون جلا کر کون سا تیر مار لیا؟ میں تو کھیلتے کودتے درجے میں اول آ گیا۔ زبان سے یہ ہکڑی جانے کی ہمت نہ ہونے پر بھی بشرے اور اندازے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ میں بھائی صاحب سے اتنا مروب نہیں ہوں۔ بھائی صاحب نے اسے بھانپ لیا، اور روز جب میں صبح کا سارا وقت گلی ڈنڈے کی نظر کر کے ٹھیک کھانے کے وقت آیا تو بھائی صاحب نے گویا میان سے تلوار کھینچ لی اور مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھتا ہوں اس سال پاس ہو گئے اور درجے اول میں بھی آ گئے، تو اب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مگر بھائی جان، گھمنڈ تو بڑے بڑوں کا نہیں رہا، تمہاری کیا ہستی ہے؟ تاریخ میں راون کا حال تو پڑا ہی ہوگا۔ اس کی زندگی سے تم نے آخر کیا نتیجہ نکالا؟ یوں ہی پڑ گئے۔ محض امتحان پاس کر لینا تو کوئی بڑی چیز نہیں، اصل چیز ہے تاریخ سے سبق حاصل کرنا۔ راون ساری دنیا کا مہاراجا تھا، ایسے راجوں کو چکرورتی کہتے ہیں۔ آج کل انگریزوں کا راج بہت وسیع ہے، مگر انہیں چکرورتی راجا نہیں کہہ سکتے۔ راون چکرورتی راجا تھا، بڑے بڑے دیوتا اس کی غلامی کرتے تھے، آگ اور پانی کے دیوتا بھی اس کے غلام تھے، مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ غرور نے اس کا نام و نشان مٹا دیا، کوئی اسے چلو پانی دینے والا تک نہ بچا۔ انسان اور چاہے جو برائی کرے، غرور کیا اور دین و دنیا سے گیا۔ ابلیس کا حال بھی پڑا ہوگا، اسے بھی غرور ہوا تھا، نتیجہ ہوا کہ جنت سے دوزخ میں دھکیل دیا گیا۔ شاہ روم نے بھی ایک بار غرور کیا تھا، بھیک مانگ مانگ کر مر گیا۔ تم نے تو ابھی صرف ایک درجہ ہی پاس کیا ہے اور ابھی سے تمہارا سر پھر گیا، تب تم آگے بڑھ چکے۔ یہ سمجھ لو کہ تم اپنی محنت سے پاس نہیں ہوئے، اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ گئی، مگر بٹیر صرف ایک بار ہاتھ لگ سکتی ہے، بار بار نہیں لگ سکتی۔ کبھی کبھی گلی ڈنڈے میں بھی اندھے چوٹ نشانہ پڑ جاتا ہے، اس سے کوئی کامیاب کھلاڑی نہیں ہو جاتا۔ کامیاب کھلاڑی وہ ہے جس کا کوئی نشانہ خالی نہ جائے۔ میرے فیل ہو جانے پر مت جانا، میرے درجے میں آؤ گے تو دانتوں پسینہ آ جائے گا، جب الجبرا اور جیومیٹری کے لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے اور انگلستان کی تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ بادشاہوں کے نام یاد رکھنا آسان نہیں، 8 ہنری ہو کے گزرے ہیں، کون سا واقعہ کس ہنری کے زمانے میں ہوا، کیا اسے یاد رکھنا آسان سمجھتے ہو؟ ہنری 7ویں کی جگہ ہنری 8واں لکھا اور سب نمبر غائب، صفر بھی نہ ملے گا، صفر بھی ہو کس خیال میں؟ درجنوں تو جیمز ہوئے ہیں اور درجنوں ولیم، کوڑیوں چارلز، دماغ چکر کھانے لگتا ہے۔ ان کمبختوں کو کوئی نام بھی نہ جڑتے تھے، ایک ہی نام کے پیچھے دوم سوم چہارم پنجم لگا لیتے تھے، اور جیومیٹری تو بس خدا کی بنا، الف بے جیم کی جگہ الف جیم بے لکھ دیا اور سارے نمبر کٹ گئے۔ کوئی ان بے رحم ممتحنوں سے نہیں پوچھتا کہ آخر الف بے جیم اور الف جیم بے میں کیا فرق ہے، اور کیوں اس مومل بات کے لیے طالب علموں کا خون کرتے ہو؟ دال بھات روٹی اور دال روٹی بھات میں کون سا فرق ہے؟ مگر ممتحنوں کو کیا پرواہ، وہ تو وہی دیکھتے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، چاہتے ہیں کہ سب لڑکے رٹو ہو جائیں۔ اس رٹنے کا نام تعلیم رکھ چھوڑا ہے، اور آخر ایسی بے سر و پیر کی باتیں پڑھانے سے کیا فائدہ ہے؟ اس خط پر وہ عمود گرا دو تو قاعدہ عمود سے دگنا ہوگا۔ پوچھئے اس سے کیا مطلب؟ دوگنا نہیں چوگنا ہو جائے، 8 گنا ہو جائے میری بلا سے، لیکن پڑھنا ہے تو یہ ساری باتیں یاد رکھنی پڑیں گی۔ انگریزی مضامین میں لکھنے پڑتے ہیں، کہہ دینا وقت کی پابندی پر ایک مضمون لکھو جو 4 صفحے سے کم نہ ہو۔ اب کاپی کھولے ہوئے اس کے نام کو
کون نہیں جانتا، اب کاپی کھولے ہوئے اس نام کو کے بارے میں لکھنا کون نہیں جانتا۔ وقت کی پابندی ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پر 4 صفحے کیسے لکھیں؟ جو بات ایک ہی جملے میں کہہ سکتے ہیں اس کے لیے 4 صفحے لکھنے پڑیں گے، چاہے جیسے لکھیے، اور صفحے بھی پورے فل ہونے چاہیے۔ یہ لڑکوں پر ستم ناروا نہیں تو اور کیا ہے؟ ظالم اس پہ بھی کہے جاتے ہیں کہ اختصار سے کام لو۔ ایک ذرا سی بات پر تو آپ 4 صفحے رنگواتے ہیں اور اس پر فرماتے ہیں اختصار سے بھی کام لو۔ تیز بھی دوڑیے اور آہستہ آہستہ بھی۔ متضاد یا نہیں بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن ان ماسٹروں کو اتنی بھی تمیز نہیں۔ اس پر دعویٰ ہے کہ ہم ماسٹر ہیں، ہمارے درجے میں آؤ گے تو یہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور تب آٹے دھال کا معلوم ہوگا۔ اس درجے میں اول آ گئے ہو تو اتنا اتراتے ہو، میرا کہنا مانیے، لاکھ فیل ہو گیا، لیکن تم سے بڑا ہوں، دنیا کا تم سے زیادہ تجربہ ہے۔ میرا کہنا مانو، جو کچھ کہتا ہوں اسے گرا باندھ لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ اسکول کا وقت قریب تھا، ورنہ خدا جانے یہ نصیحت کب ختم ہوتی۔ مجھے آج کا کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوا۔ جب پاس ہونے پر یہ لتاڑ پڑی ہے تو کہیں فیل ہو جاؤں تو یہ حضرت زندہ ہی نہ چھوڑے مجھے۔ انہوں نے اپنے درجے کی پڑھائی کی جو ہیبت ناک تصویر کھینچی تھی، اس نے مجھے سچ مچ لرزا کر رکھ دیا تھا۔ کیسے اسکول چھوڑ کر گھر نہیں بھاگا، یہی تعجب ہے۔ لیکن یہ سب درگت ہونے پر بھی کتابوں سے میری بیزاری بدستور برقرار رہی۔ کھیل کود کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ پڑھتا بھی تھا مگر بہت کم، بس اتنا کہ روز کا کام ختم ہو جائے اور درجے میں ذلیل نہ ہونا پڑے۔ اپنے اوپر جو اعتماد پیدا ہوا تھا وہ پھر فنا ہو گیا اور پھر چوروں کی سی زندگی بسر ہونے لگی۔ پھر سالانہ امتحان ہوا اور کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ میں پھر پاس ہو گیا اور بیچارے بھائی صاحب پھر فیل ہو گئے۔ میں نے زیادہ محنت نہیں کی مگر خدا جانے کیسے درجے میں اول آ گیا۔ مجھے خود تعجب ہوا۔ بھائی صاحب نے حیرت انگیز محنت کی تھی، 10 بجے رات تک، ادھر 4 بجے صبح سے، پھر ادھر 6 سے 9:30 تک۔ اسکول جانے سے قبل چہرہ زرد ہو گیا تھا مگر فیل۔ مجھے ان پر رحم آتا تھا۔ نتیجہ سنایا گیا تو رو پڑے۔ میں بھی رونے لگا۔ میرے اور بھائی صاحب کے درمیان صرف 1 درجے کا تفاوت باقی رہ گیا۔ میرے دل میں ایک بیہودہ خیال یہ پیدا ہوا کہ کہیں بھائی صاحب 1 سال اور فیل ہو جائیں تو ان کے برابر ہو جاؤں گا، پھر کس بنا پر میری فصیحت کریں گے؟ لیکن میں نے اس خیال کو دل سے فوراً نکال دیا۔ آخر وہ مجھے ڈانٹتے ہیں تو میری بھلائی کے لیے ہی۔ مجھے اس وقت ناگوار لگتا ہے ضرور ہے، مگر شاید ان کی تنبیہ کا ہی اثر ہے کہ میں یوں دنادن پاس ہوتا جا رہا ہوں اور اتنے اچھے نمبروں سے۔ اب کے بھائی صاحب کچھ نرم پڑ گئے تھے۔ کئی بار مجھے ڈانٹنے کا موقع پا کر بھی انہوں نے تحمل سے کام لینا شروع کیا۔ شاید اب انہیں خود محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ مجاز اب انہیں نہیں رہا، یا رہا تو بہت کم۔ میری بدمعاشی بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ میں ان کے تحمل کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگا۔ مجھے ایسا گمان ہوا کہ میں پاس ہو جاؤں گا، پڑھوں یا نہ پڑھوں، میری تقدیر اچھی ہے۔ اس لیے بھائی صاحب کے خوف سے جو تھوڑا بہت کتابیں دیکھ لیا کرتا تھا وہ بھی جاتا رہا۔ مجھے کنکوے اڑانے کا نیا شوق پیدا ہوا تھا اور اب زیادہ تر بلکہ سارا وقت اسی مشغلے کی نظر ہونے لگا۔ پھر بھی بھائی صاحب کا ادب کرتا اور ان کی نظریں بچا کر کنکوے اڑاتا تھا۔ ساری جزئیات در پردہ عمل میں آتی تھیں۔ میں انہیں یہ گمان کرنے کا موقع نہ دینا چاہتا تھا کہ بھائی صاحب کی وقت اور عزت میری نظروں میں کچھ کم ہو گئی ہے۔ ایک روز شام کے وقت ہاسٹل سے دور میں ایک کنکوا لوٹنے دوڑا جا رہا تھا کہ بھائی صاحب سے میری مدبھیڑ ہو گئی۔ شاید وہ بازار سے لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے وہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے حقارت کی نظروں سے دیکھ کر بولے، ان بازاری لوڑنوں کے ساتھ دہلے کے کنکوے کے لیے دوڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اس کا بھی کچھ لحاظ نہیں کہ اب نیچی جماعتوں میں نہیں ہو بلکہ 8ویں جماعت میں آ گئے ہو اور مجھے سے صرف 1 درجے پیچھے ہو؟ آخر کچھ تو اپنی پوزیشن کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ 8ویں درجہ پاس کر کے نائب تحصیلدار ہو جاتے تھے۔ میں کتنے ہی مڈلچوں کو جانتا ہوں جو آج اول درجے کے ڈپٹی کلیکٹر یا سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ کتنے ہی ہمارے لیڈر ہیں BA اور MA والے، ان کے ماتحت
اور ان کے پیروں ہیں، اور تم اسی 8ویں درجے میں آ کر بازاری لونڈوں کے ساتھ کنکوے کے لیے دوڑ رہے ہو۔ افسوس ہے تمہاری اس ناکلی پر۔ تم ذہین ہو، اس میں شک نہیں، لیکن وہ دھن کس کام کا جس سے آدمی اپنا وقار کھو بیٹھے۔ تم اپنے دل میں سمجھتے ہو کہ میں ان سے محض 1 درجہ پیچھے ہوں اور اب انہیں مجھ کو کچھ کہنے کا حق نہیں۔ میں تمہارے اس خیال کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں تم سے 5 سال بڑا ہوں، اور چاہے آج تم میری جماعت میں آ جاؤ، ممتحنوں کا یہی حال ہے تو یقیناً اگلے سال میرے ہم جماعت ہو جاؤ گے، اور شاید 1 سال بعد مجھ سے آگے بھی نکل جاؤ۔ لیکن مجھ میں اور تم میں جو 5 سال کا تفاوت ہے، اسے تم تو کیا خدا بھی نہیں مٹا سکتا۔ میں تم سے 5 سال بڑا ہوں اور ہمیشہ بڑا رہوں گا۔ مجھے دنیا اور زندگی کا جو تجربہ ہے، تم اس کے برابر کبھی نہیں آ سکو گے، چاہے تم MA اور LLD ہی کیوں نہ کر لو۔ عقل کتابیں پڑھ لینے سے نہیں آتی۔ ہماری اماں نے کوئی درجہ پاس نہیں کیا، اور دادا بھی شاید 5ویں 6ٹھی جماعت سے آگے نہیں گئے، لیکن ہم دونوں آج ساری دنیا کا علم کیوں نہ پڑھ لیں، اماں اور دادا کو ہمیشہ تنبیہ کرنے کا اختیار ہمیشہ رہے گا، محض اس لیے نہیں کہ بزرگ ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں اور رہیں گے۔ امریکہ میں کس طرح کی حکومت ہے، اور ہنری ہشتم نے کتنی شادیاں کی، اور آسمان میں کتنے ستارے ہیں، یہ باتیں انہیں نامعلوم ہوں، لیکن ہزاروں ایسی باتیں ہیں جن کا علم انہیں ہم سے بہت زیادہ ہے۔ آج میں خدا نخواستہ بیمار ہو جاؤں تو تمہارے ہاتھ پیر پھول جائیں گے، سوائے دادا کو تار دینے کے تمہیں کچھ اور نہ سوجھے گا، لیکن تمہاری جگہ دادا ہوں گے تو کسی کو تار نہ دیں گے، بلکہ خود مرض پہچانیں گے اور خود علاج کریں گے، بدحواس نہ ہوں گے۔ ہمارے خرچ کے لیے جو بھی وہ کچھ بھیجتے ہیں، اسے ہم 20-22 تاریخ تک خرچ کر کے پیسے کو محتاج ہو جاتے ہیں، ناشتہ بند کرتے ہیں، دھوبی اور نائی سے منہ چراتے ہیں۔ لیکن جتنا آج ہم اور تم خرچ کر رہے ہو، اس کے نصف میں دادا نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ عزت اور نیک نامی کے ساتھ بسر کیا ہے، اور ایک کنبے کی پرورش کی ہے جس میں سب ملا کر 9 آدمی تھے۔ یہ غرور دل سے نکال ڈالو کہ تم میرے قریب آ گئے اور اب خود مختار ہو۔ میرے دیکھتے تم کبھی اپنی زندگی برباد نہ کر پاؤ گے۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری باتیں زہر لگتی ہیں۔ میں ان کی بزرگی کا احساس کرتے ہوئے اپنی سعادت مندی پر نادم ہوا، اور باچشم تم کہا، ہرگز نہیں، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ معقول ہے، اور آپ کو اس کا کہنے کا حق ہے۔ بھائی صاحب نے شفقت کی نظروں سے دیکھا اور مجھے گلے لگا لیا اور بولے، میں کنکوے اڑانے سے منع نہیں کرتا، میرا جی بھی کبھی کبھی کنکوے اڑانے کو للچاتا ہے، کروں کیا، خود بے راہ چلوں تو تمہیں ہدایت کیسے کروں، یہ فرض تو میرے سر پر ہے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک کنکوا ہمارے اوپر سے گزرا اور اس کی ڈور لٹک رہی تھی۔ بھائی صاحب لمبے تھے، اچھل کر اس کی ڈور پکڑ لی اور اسے لیے ہوئے ہاسٹل کی طرف دوڑے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔